अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपकी मेज़बान उज़मा नौमान। हबीब साहब प्रोग्राम में मेरे साथ मौजूद। पीपल्स पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का 20 रोज़ के इंतहाई मुख्तसर वक्त में आज दूसरा इजलास हुआ, जिसमें आम इंतखाबात, सदर के ख़त, पार्टी की तंजीम साजी, महंगाई और साबिक इत्तेहादियों के सियासी जोड़ तोड़ के हवाले से सैर हासिल बहस की गई। जबकि निगरान वफाकी काबीना में नून लीग से वाबस्ता 4 अफराद की शमूलियत पर शुरका ने सख्त एहतजाज करते हुए सवाल उठाया कि नून लीग के लिए इतनी सहूलत कारी क्यों है। मीडिया से गुफ्तगू में शाजिया मरी का ये कहना था कि इलेक्शन 90 रोज़ में ही होने चाहिए। इस हवाले से इलेक्शन कमीशन से बात करेंगे। इंतखाबात से मुतालिक सदर के खत से अबहाम बढ़ा है। अब इलेक्शन के इस मौजू के अंदर एक कंफ्यूजन पैदा करने की कोशिश सामने आई है, जो कि सदर का लेटर आया है। बहस तो यही है ना, सदर पाकिस्तान डेट अनाउंस कर सकते हैं कि नहीं। अच्छा, हमने तो ये भी कह दिया था कि भाई अनाउंस कोई भी करे, हमें तो इलेक्शन चाहिए जल्द अज जल्द। जहाँ तक सवाल पैदा होता है कि खत का मतन क्या था, अब तो ये फैसला करना जरूरी है कि वो खत सही था या गलत था। फिर ये बताएं कि जिस शख्स ने वो खत लिखा, क्या उसके पास इख्तियार है डेट को अनाउंस करने का या नहीं है। दूसरी तरफ एक मरासले का भी चर्चा है, जो इलेक्शन कमीशन ने गुज़श्ता रोज़ निगरान वज़ीर आज़म को लिखा है कि वो काबीना में सियासी वाबस्तगी के हामिल अफराद को शामिल करने से इज्तनाब करें, क्योंकि आम तासुर यह है कि निगरान हुकूमत साबिक हुकूमत का ही तसलसल है। नवाज शरीफ की वापसी का भी मामला है। मरियम नवाज साहिबा ये कहती हैं कि नवाज शरीफ ने हर वादा पूरा किया, अवाम उन्हें 2/3 अक्सरियत से भी ज़्यादा मैंडेट दें तो वो महंगाई ख़त्म कर देंगे। लेकिन क्या नवाज शरीफ साहब मुजवज़ा 6 नवंबर का इलेक्शन लड़ने के लिए अहल होंगे भी या नहीं? और क्या 6 नवंबर को ही आम इंतखाबात के लिए हतमी तारीख है या हतमी तारीख कोई और देगा, और वो कोई और कौन होगा? बात करेंगे। हबीब साहब, पीपल्स पार्टी ये कह रही है कि सदर के ख़त से अबहाम पैदा हुआ है। पीपल्स पार्टी क्या खुद यकसू है इस मामले पर? आपको नज़र आ रही है यकसू? पीपल्स पार्टी की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है, जो CEC की मीटिंग के बाद हुई, उसमें ऐसा लग रहा है कि खुद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अंदर भी अबहाम बाकी है। पीपल्स पार्टी एक तरफ से तो कहती है कि 90 दिन के अंदर इलेक्शन, और दूसरी तरफ कहती है कि देखें जी, इलेक्शन की तारीख कोई दे दे, हम बात करके देखेंगे। अच्छा जी, 120 दिन भी हो सकते हैं, 110 दिन भी हो सकते हैं। तो पहले तो पीपल्स पार्टी को ये तयन करना है कि पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ क्या है, कि पीपल्स पार्टी 90 दिन के अंदर इलेक्शन चाहती है, पीपल्स पार्टी ये चाहती है कि जल्द से जल्द इलेक्शन हो, या पीपल्स पार्टी ये चाहती है कि जनवरी फरवरी में इलेक्शन हो। क्लैरिटी तो उन्होंने भी नहीं दी ना। पहले तो क्लैरिटी खुद पीपल्स पार्टी के मौक़िफ़ में होनी चाहिए। बिल्कुल। और ख़ास तौर पर पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ इस वजह से भी वाज़ेह नहीं हो पाता कि पीपल्स पार्टी ने खुद ही तो उस वो जो मर्दमशुमारी है उसको नोटिफाई करने में दस्तखत किए। बिल्कुल। तो जब पीपल्स पार्टी ने एक तरफ वो काम किया, दूसरी तरफ वो कहते हैं 90 दिन के अंदर इलेक्शन, जनाब आसिफ अली जरदारी फरमाते हैं 100 पहले मईशत फिर सियासत। तो पहले तो खुद पीपल्स पार्टी के लिए ज़रूरी है कि वो अपने अंदर यकसुई पैदा कर ले। ये तकरीबन वही सूरत हाल मैं देख रहा हूँ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अंदर जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के अंदर है। जिस तरह वहाँ पे एक नवाज शरीफ और मरियम नवाज की अप्रोच, और फिर शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज की अप्रोच, और फिर कुछ बीच की अप्रोच, कुछ दाएं की कुछ बाएं की, तो जब ये सूरत हाल होती है तो यही अब हमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में क्या समझते हैं, इसकी क्या वजह है, ऐसा क्यों है? देखिए, उसकी वजह यह है कि सेटिंग्स आसिफ अली जरदारी साहब का कभी भी आसिफ अली जरदारी साहब का इशू ना दस्तूर रहा है, और ख़ास तौर पर पिछले कुछ अरसे में तो वाज़ेह हो गया ना। हाँ। देखिए, जिस तरह उनकी पार्टी ने दस्तूर का मजाक उड़ाया है उनकी वॉच के नीचे, तो वो 2 सूबों में इलेक्शन के बारे में अब आप देख लेना कि उन्होंने तो अपने ही बनाए हुए दस्तूर का मजाक उड़ाया, और अब खुद ही 50वीं सालगिरह का इनेकाद भी किया दस्तूर का। तो उस वक्त तो बिलावल भुट्टो साहब भी यही कहते थे कि साजिश की जा रही है इंतखाबात कराने। बात यह है कि वो तो अब गुजर गया ना, वो मौक़िफ़ तो ले लिया। अब फिर बचा क्या? उस वक्त बिलावल भुट्टो जरदारी का मौक़िफ़ तो नहीं माना गया ना, आसिफ अली जरदारी साहब के जो साजबाज थी वो मानी गई। तो लिहाजा उसके नतीजे में उन्होंने जो पत्ते लगाए हुए थे वो समझ रहे हैं कि उसी गेम पे चलते हैं, क्योंकि इस वक्त जो PDM और साबिक जो हुकूमती इत्तेहाद था उसको अवामी सतह पर अपनी पजीराई कुछ नज़र नहीं आ रही। मिसाल के तौर पे आप मुल्तान में देख लीजिए कि मुल्तान में बिलावल भुट्टो जरदारी साहब गए और कोई कॉर्नर मीटिंग टाइप भी कोई चीज़ नहीं की उन्होंने, कोई पॉलिटिकल एक्टिविटी नहीं कर सके वहाँ पे। अब अच्छा अच्छे जाए कि लाहौर में कुछ करें। तो इस वजह से जब उन्हें पॉलिटिकली नज़र आ रहा है तो लिहाजा अब इनकी तवज्जो वोट से हट के सेटिंग पे है।
بالکل اسی طرح جیسے پہلے تھی کہ پیپلز پارٹی اپنی سیٹنگ کرے, مسلم لیگ نون اپنی سیٹنگ کرے, مولانا فضل الرحمان اپنی سیٹنگ کے اوپر دوبارہ, اسی لیے اب انہیں لگ رہا ہے کہ ہمیں دیوار سے لگایا جا رہا ہے. جی اب انہیں ایسے ہی لگے گا کہ دیوار سے لگایا جا رہا ہے. اور کسی درجے میں میں آپ کو کہوں کہ اگر ہم ان تینوں پارٹیوں میں مولانا فضل الرحمان کی پارٹی, جناب نواز شریف صاحب کی پارٹی اور جناب بلاول بھٹو زرداری صاحب کی پارٹی, اگر ان تینوں میں سے ہم کوئی دیکھیں کہ کون سی پارٹی ہے جو واقعی تھوڑا یا زیادہ الیکشن چاہتی ہے تو وہ پاکستان پیپلز پارٹی. باقی دو پارٹیاں آپ کو میں عرض کروں کہ مولانا فضل الرحمان کی آج میں گفتگو سن رہا تھا, انہوں نے ایک ٹی وی سے کی, وہ فقہی معاملات اٹھا رہے تھے کہ دیکھیں جی وہ اصل تو بات یہ ہے کہ چھری کو یوں رکھے تو ذبیحہ ٹھیک نہیں ہوتا, ٹھیک ہے, اگر یہ نیت اس طرح نہ کی جائے تو پھر اس کا مطلب ہے کہ وہ معاملات جائز نہیں ہیں. اس کی کیا وجہ؟ دیکھیں اس کی وجہ انہیں بھی نظر آ رہا ہے نا. انہوں نے تو جب حکومت حاصل کی تھی ان کا خیال یہ تھا کہ اس کے بعد ہم تو الیکشن جیت جائیں گے, لیکن ان کا واسطہ اسحاق ڈار صاحب سے پڑھنا تھا جنہوں نے جتنے دعوے وعدے کیے تھے وہ سب جھوٹ نکلے. اور دوسری بات یہ ہے کہ خود پاکستان مسلم لیگ نون نے بھی ہر چیز پر, سب چیزوں پر فوقیت دی اپنے کیسز ختم کرانے. جی اس وجہ سے باقی توجہ تو ان کی رہی نہیں ہے کہ معیشت کو ٹھیک کرنا ہے یا کچھ اور ٹھیک کرنا ہے. انہوں نے اتنی دیر تک معاملات کو لبریکیٹ رکھا, اتنی دیر تک معاملات چلائے, جب جیسے ان کے معاملات ٹھیک ہو گئے اس کے بعد آپ دیکھیں عدالت بھی انہیں بری لگنے لگ گئی. اس کے بعد ابھی آپ کچھ دن میں دیکھیں گے اسٹیبلشمنٹ بھی انہیں بری لگے. احتساب کا بیانیہ بھی لے کر آئیں گے, یہ بھی سننے میں آ رہا تھا نواز شریف صاحب جب آئیں گے تو ساتھ کوئی وہ احتساب کا بیانیہ بھی لانے کا سوچ رہے ہیں. ہاں وہ کس کا احتساب, یہ ڈیپینڈ کرتا ہے. وہ احتساب ڈیپینڈ کرے گا کہ اگر تو ان کو حکومت مل رہی ہوئی تو پھر تو احتساب کا بیانیہ نہیں ہوگا. اچھا, اور اگر انہیں حکومت نہ مل رہی ہو تو پھر وہ احتساب کی بات کریں گے. احتساب کس کا ہوگا؟ احتساب کریں گے وہ جنرل قمر جاوید باجوہ کی بات کریں گے, جنرل فیض حمید کی بات کریں گے, ان کے احتساب سابق چیف جسٹس ثاقب نثار کی, کھوسا آصف سعید سابق وزیر اعظم, وہ سب کے ان کے احتساب کی بات. اچھا اور حبیب صاحب یہ بھی آج بات کی شازیہ مری صاحبہ نے کہ نگران حکومت پچھلی حکومت کے فیصلوں کو انڈو کیسے کر سکتی ہے. ساتھ ہی ساتھ انہوں نے یہ بھی شکوہ کیا کہ کے پی میں اور پنجاب میں سارے پروجیکٹس جو ترقیاتی منصوبے ہیں وہ ویسے کے ویسے چل رہے ہیں, لیکن سندھ میں سب منصوبوں کو بند کر دیا گیا ہے, جو جاری منصوبے عوامی فلاح کے بھی تھے انہیں بھی بند کر دیا گیا. اس حد تک یہ بات ٹھیک ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ کچھ کہیں نہ کہیں سلوک اس طرح کا ہے کہ جس سے پاکستان پیپلز پارٹی کا شکوہ جائز لگتا ہے. اور جہاں تک یہاں پنجاب میں حکومت ہے تو پاکستان مسلم لیگ نون کی ایکسٹینشن ہے. اسی طرح خیبر پختونخوا میں جو حکومت ہے, یہ لگتا ہے آپ کی بات الیکشن کمیشن نے بھی سن لی تھی, آپ نے پچھلے پروگرام میں بھی کہی, انہوں نے اسی خط میں یہی چیز لکھی. نہیں اس خط میں یہ تو کوئی خط نہیں ہے, اس سے بہتر تھا یہ خط نہ لکھتے, اپنی پوزیشن پہ قائم رہتے کہ ہم الیکشن نہیں کروائیں گے. وہ اس پوزیشن پہ قائم رہتے تو الیکشن کمیشن کی عزت میں کچھ اضافہ ہو جاتا, کم از کم مسلم لیگ نون تو ان کی عزت کرتی زیادہ. بات یہ ہے کہ اس خط میں کیا لکھا ہے, اس خط میں لکھا ہے کہ ایسا نہ کرے. کس کے بارے میں؟ آپ فواد حسن فواد کو منسٹر بنا رہے ہیں اور منسٹر بننے کے اوپر آپ کو کوئی اعتراض ہی نہیں ہے, تو فواد حسن فواد صاحب میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی بیوروکریسی میں ایک ون آف دی جیم ہے. لیکن پاکستان مسلم لیگ نون کے ساتھ ان کی کوئی جو ان کا جو ربط و ضبط ہے وہ ڈھکا چھپا بھی نہیں. تو آپ کیسے ان کے وہ وزیر بن رہے ہیں اور الیکشن کمیشن آنکھوں منہ میں گنگنیاں ڈال کے من من لگا ہوا ہے. مطلب وہ اسے کہتے ہیں پنجابی کا ایک محاورہ گلاں کریں یہی مسئلہ یہ ہے کہ بات تو ان سے ہو نہیں رہی, یا تو نام لکھ دیتے. اسی طرح پھر آپ کا جو خط لکھ دیا احد چیمہ صاحب, اس میں کچھ بھی نہیں ہوگا. کیا ہوگا؟ احد چیمہ صاحب جو ہیں وہ خود کابینہ کا حصہ ہیں, کابینہ کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں. توقیر شاہ صاحب جو جناب شہباز شریف صاحب کے بڑے کلوز کانفیڈنٹ ہیں, وہ اس وقت ایوان وزیر اعظم کا سسٹم سنبھالے ہوئے ہیں. تو کون کہے گا اسے ایوان وزیر اعظم خط بھی انہیں لکھا گیا. جی, اور خط بھی انہیں لکھا جا رہا ہے. اب آپ ذرا تصور کریں نا کہ جو ذبح جو کرے ہے وہی لے ثواب الٹا. آپ حالت تو یہ دیکھیں نا الیکشن کمیشن کی, تو الیکشن کمیشن تو کرے اچھا آئندہ نہیں کرنا, اب 2-4 اور بھی بنا لیں. یہ تو شے دینے والی بات. اچھا ابھی صدر صاحب نے کل کی تجویز دی ہوئی ہے, الیکشن کمیشن کی طرف سے اس پہ کوئی جواب نہیں ہے, خاموشی ہے. الیکشن کمیشن کی چھیڑ بن چکی ہے الیکشن. اچھا, الیکشن کمیشن کو اگر آپ ڈرائیں تو آپ اسے کہ بہو الیکشن آ گیا تو وہ ڈر جاتا ہے. بھائی معاملہ یہ ہے کہ اور الیکشن کمیشن کو جب اتنی اجتہادی کمک حاصل ہو, اور وہ بھی کس کی, مولانا فضل الرحمان
الیکشن کمیشن کو سمجھا رہے ہوں کہ دیکھیے یہ کاغذ میں جو یہ نقطہ ہے، یہ شمہ ہے، یہ ضمہ ہے، یہ فتحہ ہے، یہ کسرہ ہے، یہ آپ نے دیکھنا ہے کہ کون سا حرف جو ہے نا وہ ساکن ہوگا اور کون سی کہاں پہ تنوین ہوگی. جب اس طریقے سے آپ الیکشن کمیشن کو بہانہ سازیاں سکھا رہے ہیں باہر بیٹھ کے، تو اب آپ ذرا تصور کر لیں نا کہ الیکشن کمیشن کیوں الیکشن کروائے گا. اس کے بعد پاکستان مسلم لیگ نون نے آپ کو اب تک کوئی ایک دفعہ بھی الیکشن کا تقاضا کیا ہے؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ اس وقت الیکشن نہ کروانے والی قوتیں متحد ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہیں، اور الیکشن کمیشن انفارچونیٹلی اپنے طرز عمل سے ثابت نہیں کر پا رہا. کون سی پاکستان مسلم لیگ نون، جمعیت علماء اسلام، یہ دونوں، ایم کیو ایم، یہ تینوں وہ قوتیں ہیں جو سریحن الیکشن کے راستے میں پیپلز پارٹی میں اتنا دم خم نہیں ہے. پیپلز پارٹی میں سمجھتا ہوں آج بھی میری خوشگمانی، میں کل جب سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کا چونکہ کل بھی اجلاس جاری ہوگا، ٹھیک ہے، جب کل ان کا حتمی اعلامیہ آئے گا تو اس صورت میں پھر بات آگے بڑھ سکتی ہے. ابھی مجھے یہ توقع ہے کچھ کر پائے گی پیپلز پارٹی، آپ یہ گمان رکھتے ہیں؟ دیکھیے بات پولیٹیکل پارٹیز میں یہ نہیں دیکھا جاتا کہ کچھ کر پائے یا نہ کر پائے. پہلے اپنا موقف تو سیدھا کریں نا، پہلے اپنی جگہ پہ تو آ جائیں، پہلے یہ تعین تو کر لیں کہ آپ کھڑے کہاں پہ. پی ٹی آئی اس سارے معاملے میں کہاں ہوگی؟ دیکھیے پی ٹی آئی جو ہے نا، پی ٹی آئی وہ بھی تو جلد از جلد انتخابات کا مطالبہ پی ٹی آئی ہے نا. کا خیال یہ ہے کہ جیسے الیکشن کا اعلان ہوگا اس کو کچھ نہ کچھ سپیس ملے گی. اچھا. اور یہ کسی درجے میں درست وہ انتظار کریے اچھے وقت. یہ توقع بھی درست ہے کہ اس کو تھوڑی سی سپیس ملے گی، اور اگر اسے سپیس مل جاتی ہے، وہ کہتے ہیں اتنی سی سپیس ہمیں مل جائے، اتنی بڑی اچھا، یہ سپیس اگر مل جاتی ہے تو کیا پیپلز پارٹی اور پی ٹی آئی کہیں آگے جا کے اتحاد کر سکتے ہیں؟ نہیں، ایک دوسرے ان دونوں پارٹیوں کے درمیان قابل برداشت تعلق ہو سکتا ہے. اچھا جی، ایسا تعلق جس کو ورکنگ ریلیشن شپ کہتے ہیں، ٹھیک ہے، وہ تو ہو سکتا ہے. باقی اگر اس سے آگے آپ یہ سمجھے کہ جناب دونوں پارٹیوں کو متحد ہو جائیں تو مجھے نظر نہیں آتا. اور دوسری بات ہے کہ پیپلز پارٹی کو یہ کم از کم یہ امکان ہے کہ ان کے پاس سندھ تو آ جائے گا، اگرچہ بعض لوگ کہنے والے یہ کہہ رہے ہیں کہ سندھ پر بھی کسی کی نظر ہے. جی ٹھیک ہے. ایک بریک ہم یہاں پہ لیں گے ناظرین، اور بریک کے بعد ہم کریں گے کہ چیف جسٹس عمر عطا بندیال صاحب کیوں یاد رکھے جائیں. ویلکم بیک ناظرین. چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس عمر عطا بندیال ایک روز بعد یعنی 16 ستمبر کو اپنے عہدے سے سبکدوش ہو جائیں گے. گزشتہ روز سپریم کورٹ بار کے عشائیے سے خطاب کرتے ہوئے چیف جسٹس عمر عطا بندیال نے کہا کہ ریٹائرمنٹ کے بعد عدلیہ سے ان کا وہ تعلق نہیں رہے گا جو 20 سال سے ہے. آئین میں جب واضح طور پر لکھا ہے کہ اسمبلیوں کی تحلیل کے بعد 90 روز میں انتخابات کرائے جائیں تو پھر اس پر تکرار کیوں ہے. انہوں نے یہ بھی کہا کہ دعا ہے ارباب اختیار تمام معاملات آئین کے مطابق طے کریں. چیف جسٹس عمر عطا بندیال جنہوں نے 2 فروری 2022 کو پاکستان کے 28ویں چیف جسٹس کی حیثیت سے اپنے عہدے کا حلف اٹھایا تھا، وہ اس عہدے پر 1 سال 6 مہینے اور 25 دن تک فائز رہیں گے. چیف جسٹس عمر عطا بندیال کی وجہ شہرت ان کا دھیما مزاج اور خوش کلامی ہے، اور وہ سائلین کے لیے عموماً گڈ ٹو سی یو کا جملہ بھی استعمال کرتے ہیں، لیکن یہی جملہ ان کے گلے بھی پڑ گیا. ان کے 1.5 سال سے زائد کے عرصے کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ اس دور میں عدلیہ تقسیم اور تنازعات کا شکار رہی. سپریم کورٹ میں جہاں آئینی اور قانونی معاملات کی بھرمار رہی، وہیں سیاسی اور پارلیمانی مقدمات بھی تواتر سے عدالت میں آتے رہے. ساتھی ججز کے حوالے سے خاص رویہ، مخصوص ججز پر مشتمل مخصوص بینچز کی تشکیل، وقت اور حالات کے تحت آئین کی تشریح اور اس کے لیے قانونی جواز فراہم کرنا، ہزاروں مقدمات کا جوں کا توں رہنا، ساتھی ججز کی طرف سے جانبداری اور سو موٹو پر ون مین شو کے الزامات، یہ وہ عدالتی میراث ہے جو عزت مآب چیف جسٹس صاحب اپنے پیچھے چھوڑ کر جا رہے ہیں. چیف جسٹس عمر عطا بندیال کے دور کے اہم مقدمات، عوام کی توقعات اور اس عرصے میں عدلیہ کے وقار اور اس کی توقیر کے بارے میں مزید بات کریں گے. سپریم کورٹ کے امور اور مقدمات پر گہری نظر رکھنے والے سینئر عدیل سرفراز اور حسنات ملک ہمارے ساتھ پروگرام میں موجود ہیں. حسنات، آپ سے پہلے میں یہ جاننا چاہوں گی، آپ نے بہت زیادہ کور کیا سپریم کورٹ کے تمام تر معاملات کو، اور جسٹس عمر عطا بندیال صاحب کے حوالے سے بھی آپ کافی آپ نے چیزیں دیکھی ہیں. آپ کیا سمجھتے ہیں جسٹس عمر عطا بندیال صاحب کیوں یاد رکھے جائیں گے؟ دیکھیں، ان کا جو ٹینور ہے وہ فل آف کنٹروورسیز رہا ہے. ایک تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ نون لیگ کا جو بیانیہ ہے وہ
جو ہے وہ ثاقب نثار اور ان کے جو قریبی ججز ہیں ان کے خلاف ہے. تو وہ ان کو جو جسٹس بندیال صاحب کے حوالے سے جو کنٹروورسیز ہیں ان کو لائیو رکھے گی نون لیگ, اور وہ آگے الیکشن میں بھی اسی پہ جائے گی کہ ججز نے دوہرا معیار رکھا. دوسری بات تو ان کی یہ ہے کہ جو انٹرنل پالیٹکس سپریم کورٹ میں ہوئی اور سپریم کورٹ میں جو تقسیم ہوئی, اور جس کی وجہ سے سپریم کورٹ اس وقت بہت زیادہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ کمزور ہو گئی, اور اس کے جو فیصلے ہیں ان کو سیریس نہیں لیا جا رہا. اور اس میں میرا خیال ہے کہ اگر آپ دیکھیں تو سب سے زیادہ اگر جسٹس بندیال نے کسی کا نقصان کیا وہ اپنا کیا اور اپنے ادارے کا کیا. جب انہوں نے ہائی پروفائل پولیٹیکل سینسٹیو کیس ان کے پاس آئے تو انہوں نے ایک تو سینئر ججز سے مشاورت نہیں کی, اپنے ہم خیال ججز کو ہی جو ہے وہ اپنے قریبی مشورہ لیا, پھر بینچز میں اگنور کیا سینئر ججز کو, اور صرف جو ہے ہم نے دیکھا کہ جو ہم خیال ججز تھے وہی 10-12 کیسز میں ہائی پروفائل کیسز میں ان کو بٹھایا, جس کی وجہ سے یہ کنٹروورسیز بنی. اچھا عدیل یہ بتائیے گا, آپ یہ بتائیے گا کہ جیسے اسناد کہہ رہے ہیں کہ چیف جسٹس عمر عطا بندیال نے اپنے ساتھی ججوں سے اور سینئر ججوں سے مشاورت نہیں کی, اور اس کے نتیجے میں ظاہر ہے عدالت کے اندر بھی کچھ ترشی پیدا ہو گئی. اس میں صرف چیف جسٹس کا ہی قصور ہے یا عدالت کا دوسرا گروہ جو ان سے اختلاف رکھتا تھا, جس کی سرخیلی یا سربراہی یا آپ یوں کہہ لیجئے کہ علامتی طور پر ہی جسے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ سے منسوب کیا جاتا ہے, یا ان کا بھی قصور تھا؟ کیونکہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ تو بڑے یوں کہیے کہ بڑے اس میں صاف گوئی سے اپنا معافی الضمیر بیان کر دیتے تھے, لکھ کے دے دیتے تھے. بالکل سر, کیونکہ تالی جیسا کہ 2 ہاتھوں سے بجتی ہے. چیف جسٹس عمر عطا بندیال سربراہ تھے عدالت کے, اس وجہ سے زیادہ جو ذمہ داری عائد ہوتی ہے وہ ان پر ہوتی ہے. مگر دوسری جانب سے بھی آپ کہہ سکتے ہیں کہ جو رویہ ہے وہ کچھ زیادہ مناسب نہیں تھا, اگر میں یہ کہہ سکوں, بالخصوص جیسا کہ آپ نے خود حوالہ دیا ہے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کا. اور نہ صرف سپریم کورٹ کے معاملات کے اندر بلکہ جوڈیشل کمیشن کا بھی ہم نے دیکھا اجلاس, ایک نہیں بلکہ کئی ایسے اجلاس ہوئے جن میں کافی تلخ باتیں ہوئی ہیں, ایون دو کہ چیف جسٹس مجبور ہوئے کہ وہ آڈیو جو ریکارڈنگ ہے اس اجلاس کی وہ جاری کر دی انہوں نے پہلی دفعہ تاریخ میں. اور ہمیشہ سے جو جسٹس عمر عطا بندیال صاحب ہیں ان کا جو مطمع نظر ہے جو ہمیں سمجھ میں آیا وہ یہ سمجھتے ہیں, وہ یہ کہتے بھی ہیں کہ ان کے ساتھ والے جو ججز تھے انہوں نے ان کا ساتھ نہیں دیا. گزشتہ جو انہوں نے تقریر کی ہے اس میں بھی انہوں نے پینڈنسی کا ایک حوالہ دیا ہے, اور رائٹلی سو. جب یہ چیف جسٹس بنے تھے تو اس وقت جو پینڈنسی تھی اس پینڈنسی میں 2000 کی کمی ہوئی ہے, اور یہ تاریخ میں پہلی دفعہ ہوا تھا کہ تقریباً 6 ماہ کے دوران ہی انہوں نے پینڈنسی کو کم کیا تھا. اور اس میں کچھ ان کا طریقہ کار تھا جو انہوں نے وضع کیا تھا بینچز کی جو تشکیل تھی, اور ہم نے اس پر کافی تعریف بھی کی تھی. مگر اس کے بعد پھر چیف جسٹس عمر عطا بندیال سے بھی کچھ غلطیاں ہوئی ہیں. نو ڈاؤٹ جو آپ کہہ سکتے ہیں آئینی معاملات ہیں وہ جب سپریم کورٹ میں آئے تو اس پر فل کورٹ بنانے سے وہ غیر ضروری طور پر ریلکٹنٹ رہے, جس سے پھر جو دیگر ججز ہیں ان کو بھی موقع ملا, اور جو اختلافات تھے وہ کھل کر پھر ہمارے سامنے آئے ہیں. اور اس کا آپ کہہ سکتے ہیں, ہاں یہ بڑا آپ نے دلچسپ نقطہ اٹھایا حسنات. یہ جو فل کورٹ والا معاملہ ہے بار بار جسٹس عمر عطا بندیال کے سامنے آتا رہا کہ فل کورٹ بنائے, فل کورٹ بنائے. اب ظاہر ہے معاملات آگے بڑھ چکے ہیں. آپ یہ بتائیے کہ آپ کی کیا انڈرسٹینڈنگ ہے حسنات کہ اگر چیف جسٹس فل کورٹ بناتے تو کیا اس میں جسٹس قاضی فائز عیسیٰ, جسٹس سردار طارق مسعود بیٹھتے؟ دیکھیں شروع میں تو وہ بالکل بیٹھنے کے لیے رضامند تھے. ایون الیکشن میٹر میں جسٹس قاضی فائز عیسیٰ جو ہیں وہ ان کا کیس کراچی میں انہوں نے 1 ہفتہ بیٹھنا تھا. انہوں نے جسٹس بندیال کو ٹیکسٹ کیا کہ جی آپ اگلے ہفتے پتہ چلا ہے کہ آپ کے سامنے فل کورٹ کی درخواست آئی ہے, تو میں ایک تو شیڈول کینسل کر رہا ہوں اور مجھے بتائیں کہ کیا فل کورٹ آپ بنا رہے ہیں یا نہیں. تو وہ انٹرسٹڈ تھے. پہلے شروع میں انہوں نے 2 مہینے پہلے جب اپوائنٹمنٹ بندیال صاحب کی جب ٹینور کے 2 مہینے بعد انہوں نے ایک لیٹر لکھا, انہوں نے شکوہ کیا کہ جب آپ سینئر پونی تھے تو گلزار صاحب ہر معاملے میں مشورہ لیتے تھے, لیکن آپ کیا وجہ ہے مجھ سے کوئی مشورہ نہیں لیتے. آپ کے پاس آرٹیکل 95 کے پروسیس جو نو کانفیڈنس کا پروسیس ہے سابق وزیر اعظم عمران خان خلاف, اس کے خلاف پٹیشن آئی, آپ نے مجھے اگنور کیا. 63A پہ میٹر آیا, آپ نے مجھے اگنور کیا. اور جو میٹر ہیں مجھے آپ اگنور کرتے ہیں.
जजेस अपॉइंटमेंट में आप जूनियर जजेस ला रहे हैं, सीनियरिटी को प्रिंसिपल को फॉलो नहीं कर रहे, क्राइटेरिया आप नहीं बना रहे, तो ये एक बात थी। अगर उनको बिठाया जाता तो मेरा ख्याल है बैठते, और ये वैसे मेरा ख्याल है कि चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल ने जस्टिस काजी फैसल से भला ही किया है। जो जिस किस्म पॉलिटिकल केसेस थे और वो जिस किस्म की उनकी राय है और जिस किस्म के वो रिमार्क देते थे, तो वो मजीद उनमें उनकी हसनात आप क्या समझते हैं, हसनात आप क्या समझते हैं, आगाज जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब की तरफ से हुआ इख्तलाफात में, और क्या कोई पर्सनल ग्रजेस भी थे, कोई ऐसी बात भी थी? देखिए, शुरुआत तो अगर आप देखें तो एक दफा जस्टिस काजी फैसल साहब से बात हो रही थी, उन्होंने कहा जी अगर मेरी जाती किसी से तल्लक थे तो वो उमर अता बंदयाल से थे। अच्छा। लेकिन मसला उनके केस से शुरू हुआ, और जो सदारती रेफरेंस जस्टिस काजी फैसल के खिलाफ जो दायर किया गया सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में, अच्छा, तो उसमें आप चीजें बड़ी वाज़ेह हैं कि उस वक्त के कुछ रिटायर्ड जजेस भी बड़े इंटरेस्टेड थे कि काजी फैसल को घर भेजा जाए। अच्छा। तो वो उस वक्त फुल कोर्ट बनाया गया, उसकी सरबराही जस्टिस बंदयाल ने की। उसमें जो आउटकम उसका निकला, और उसके बाद हमने देखा कि जो रिव्यू है जस्टिस काजी फैसल का वो एक्सेप्ट हो गया। लेकिन जब जस्टिस बंदयाल चीफ जस्टिस बने तो उन्होंने रिव्यू जो डिसमिस किया था, वो मिनॉरिटी में थे, उसके 80 सफ़हात पर मुश्तमिल एक डिटेल फैसला लिख दिया, और उसमें वो चीजें भी लिख दी जो उनके सामने भी नहीं थी, और साबित करने की कोशिश की कि काजी फैसल जो हमारे साथ बात कर रहे हैं वो बात इस तरह नहीं है, उनको अपनी जो फैमिली जो मनी ट्रेल है, जो बैंकिंग है, वो उनको पता था। अच्छा, ये बताइएगा अदील कि अब मामला आएगा जस्टिस काजी फैज ईसा हो जाएंगे चीफ जस्टिस, और जस्टिस एजाजुल अहसन गालिबन दूसरे, सरदार तारिक मसूद तो शायद बीच में रिटायर हो रहे हैं जी सरदार, तो उसके बाद फिर आ जाएंगे जस्टिस एजाजुल अहसन। तो ये बताइए कि जस्टिस एजाजुल अहसन के साथ जस्टिस काजी फैज ईसा का रवैया कैसा रहेगा? सर, अगर माजी में देखें जस्टिस एजाजुल अहसन का रवैया, जितने भी चीफ जस्टिस गुजरे हैं, या फिर आप ये कह सकते हैं जब से मैं कम से कम कवर कर रहा हूं, जस्टिस मियां साकिब निसार साहब को देख लें, जस्टिस गुलजार अहमद को देख लें, और अब बीच में जस्टिस खोसा साहब थे क्योंकि वो फौजदारी के जज थे, उसके बाद जस्टिस उमर अता बंदयाल, ये तीनों चीफ जस्टिस साहिबान की मुझे तो लगा कि ज़रूरत बने हैं। कॉम्पिटेंसी पे उनकी कोई शक नहीं है, और जो वो काम करते हैं उसकी वजह से जो चीफ जस्टिस होते हैं कोई भी हो, उनको ज़रूरत होती है ऐसे जजेस की जो काम करने वाले हों, और जस्टिस एजाजुल अहसन का जो रिकॉर्ड है वो ऐसा ही है। और जहाँ तक मिजाज की बात है तो जस्टिस एजाजुल अहसन भी जस्टिस काजी फैज ईसा का काफ़ी ज़्यादा रिगार्ड करते हैं। माजी में भी जब आपको याद होगा जस्टिस काजी फैज ईसा के खिलाफ रेफरेंस था, और उस रेफरेंस के अगेंस्ट उन्होंने एक एप्लीकेशन फाइल की और 7 मेंबर बेंच बना। उस बेंच के अंदर जस्टिस एजाजुल अहसन और जस्टिस सरदार तारिक मसूद थे, जिन पर काजी फैज ईसा साहब ने एतराज़ आयद किया था, और जस्टिस एजाजुल अहसन ने वहीं बैठकर एक नोट तहरीर किया था, एक चिट्ठी सी लिखी थी, और उस पर उन्होंने अपना ग्रीवेंस शो किया था कि मैं इनके लिए बड़ी, मेरे दिल में एक जगह है और मैं उनका बड़ा रिगार्ड करता हूं, और इस तरह की जब उनकी तरफ से बात आई है तो मुझे अफसोस हुआ है। तो अब भी लोग यही समझ रहे हैं कि जस्टिस एजाजुल अहसन जो हैं वो कोशिश करेंगे कि काजी फैज ईसा साहब के साथ मिलकर एक, आप कह सकते हैं, कॉर्डियल रिलेशनशिप बिल्ड किया जाए। ठीक। अच्छा हसनात, आप क्या समझते हैं ये कि ये जो कहा जाता है कि मुल्क में जो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आई है, इसका आगाज सुप्रीम कोर्ट से हुआ है, 63A की तशरीह के बाद से ये सारे मामलात बुरी तरफ गए हैं, बुरी सिचुएशन पैदा हुई है इससे? मेरा नहीं ख्याल कि 63A की जो इंटरप्रिटेशन है उससे पंजाब हुकूमत गई है नून लीग की। उसके बाद बाई इलेक्शन हुए थे, बाई इलेक्शन में क्योंकि पीटीआई को मेजॉरिटी मिली, इस वजह से जो है वो पंजाब हुकूमत चली गई। बाकी जो इलेक्शन मैटर था उसमें सुप्रीम कोर्ट ने पूरा जोर लगाया, कोई फायदा नहीं हुआ, आर्डर पे अमल दरामद नहीं हुआ। दोस्त मजारी की रूलिंग जो है वो डिस्कार्ड की गई और चौधरी परवेज इलाही को वज़ीर आला बनाया गया, तो वो लीगली फैसला ठीक था। ज्यादातर लोगों का एतराज ये था कि जी लार्जर बेंच या फुल कोर्ट ही बनाया जाए। बहुत से ऐसी चीजें थी। मेरा ख्याल है कि सियासी जमातों को जस्टिस बंदयाल से ज्यादा नुकसान साकिब निसार और इफ्तिखार चौधरी ने दिया है। बंदयाल साहब ने ज्यादा नुकसान अपने आप को और अपने इंस्टीट्यूशन को दिया है, और ये अलग बात है कि इस वक्त सियासी जमातें उनके खिलाफ। अच्छा, ये बताइए कि आप हसनात, आप क्या समझते हैं कि अब
الیکشن کے حوالے سے تو چیف جسٹس عمر عطا بندیال کی رائے تو بالکل ظاہر و باہر ہے کہ وہ کہتے ہیں 90 دن میں الیکشن ہونے چاہیے. اب آپ کو کیا لگتا ہے کہ کیا چیف جسٹس عمر عطا بندیال کی یہ جو رائے ہے یہ کیری فارورڈ ہوگی جب جسٹس قاضی فائز عیسیٰ یہ منصب سنبھالیں گے؟ جی بالکل، یہ بات ایک ہے کہ جو اب جج 17 ستمبر کے بعد ڈرائیونگ سیٹ پہ ہوں گے، یعنی سپریم کورٹ کو چلائیں گے، یہ مختلف سوچ کے ججز ہیں. اگر ہم دیکھیں 2017 سے 2023 تک ایک ہی مائنڈ سیٹ سپریم کورٹ میں غالب رہا ہے. تو یہ وہ ججز ہیں جو ہم نے دیکھتے ہیں کہ الیکشن کمیشن کو یہ کہتے ہیں کہ جی ان کو امپاور کیا جائے. میرا خیال ہے کہ جو معاملہ ہے کہ جی یہ 90 دن کا ڈی لمیٹیشن کی بات ہے، قانون بھی ہے، میں بھی اگر 90 دن نہیں لیکن ایک کم از کم ایک کلیئر کٹ جو ہے وہ ایک ڈیٹ لی جائے گی الیکشن کمیشن سے تاکہ جلد از جلد الیکشن ہوں. باقی اس سے زیادہ جو فوجی عدالتوں میں سیوین ٹرائل کا معاملہ ہے، میرا خیال ہے کہ اس میں جو ہے وہ بظاہر یہ لگ رہا ہے کہ وہ جو ٹرائل ہیں اس میں میجارٹی جو ہے وہ ججز مخالفت کرے گی. میرا خیال ہے کہ یہ بات ہوگی کہ 90 دن پہ اگر ڈیلیمیٹیشن کا معاملہ تو تھوڑا آگے جایا جائے. لیکن ایک چیز ہم دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان بار کونسل جو ہے وہ 90 دن کے اندر انتخابات کا مطالبہ کر رہی ہے، اور یہ وہ وکلاء کا دھڑا ہے جو جسٹس قاضی فائز کے بھی بہت قریب ہے. اور بظاہر یہ بھی لگ رہا ہے کہ ان کو بھی کوئی اندازہ ہے کہ جی جسٹس قاضی فائز جو ہے وہ الیکشن انشور کرائیں گے جو ہے وہ جلد از جلد. اور ہم نے دیکھا کہ کل سپریم کورٹ بار کا عشائیہ تھا تو جسٹس قاضی فائزہ لیٹ آئے. وجہ یہ تھی جو انہوں نے بتائی کہ جی سپریم کورٹ بار کی پٹیشن پینڈنگ ہے. تو اس سے بڑا واضح ہے کہ وہ پٹیشن ٹیک اپ کریں گے. اور بہت سے ججز ان سے بات ہوئی، انہوں نے کہا جی 17 تاریخ ہی پہلے دن ہی چیزیں آپ لوگوں کو کلیئر ہو جائیں گی کہ کس طرف کس سمت میں سپریم کورٹ نے جانا ہے. عدیل آپ کو کیا لگتا ہے، اور حسنات میں بعد میں آپ سے بھی یہی سوال پوچھوں گا. عدیل مجھے کسی نے کہا اور میرا اپنا تاثر بھی یہی ہے کہ جسٹس عمر عطا بندیال بعض اوقات اصول قانون کی پر واضح موقف دینے کے علاوہ یا دینے کی بجائے وہ پنچایتی سسٹم کرنا چاہتے تھے. مثال کے طور پہ اگر آپ اپریل 2022 میں بھی دیکھیں تو اس میں بھی انہوں نے سارے لوگوں کو بلا لیا تھا. اس کے بعد پھر یہ جو الیکشن والا کیس تھا اس میں بھی چلیں جی آپس میں مذاکرات کر لیں، اچھا جی یہ کر لیں، اچھا جی وہ کر لیں. تو یہ جو عدالت کے نام پہ پنچایت لگی رہی تھی اس نے بہت ساری کمزوری پیدا کر دی سپریم کورٹ کے تحکم میں. سر اس بات کو منسوب میں تو کروں گا جسٹس منصور علی شاہ صاحب سے، کیونکہ یہ جو پنچایت کی بات ہوئی تھی اور وہ جس کیس کا آپ حوالہ دے رہے ہیں الیکشن میٹر کے اندر ہی سب سے پہلا یہ آئیڈیا جو ہے وہ ان کی طرف سے فلوٹ کیا گیا تھا. انہوں نے کہا تھا، آپ کو یاد ہوگا ایک مشہور زمانہ فکرہ، کہ میرے پنچایتی دماغ میں ایک بات آئی ہے، اور اس کے بعد پھر ہمارے سامنے ایک درخواست بھی آئی تھی. جسٹس عمر عطا بندیال صاحب آن دی ادر ہینڈ وہ میرٹس پر لے کر چل رہے تھے کیس کو، اور ان کی انڈرسٹینڈنگ یہی تھی کہ 90 ڈیز جو ہے اس کے اندر طے ہے. لیکن کئی دفعہ ججز کو بھی دیکھنا پڑتا ہے مختلف جو وکلاء ہیں ان کے جو آرگیومنٹس ہوتے ہیں، اور اس کے بعد کتنے بڑے جو سٹیک ہولڈرز ہیں وہ جب فیصلوں سے گریز تو بہرحال نظر آیا نا کہ 14 مئی کو فیصلہ، یعنی 14 مئی کو الیکشن کروایا جائے، فیصلہ سنا دیا، اس کے بعد کسی کو سزا بھی نہیں ملی. اور اس بیچ میں بھی حالانکہ یہ 14 مئی کا فیصلہ تو آخری فیصلہ تھا، اس سے پہلے بھی تو ایک فیصلہ تھا نا کہ اپریل میں الیکشن کا، اس کو بھی نہیں مانا گیا، کسی کو سزا نہیں دی. بالکل سر، اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے. اور فیصلے سب سے بڑی جو اسناد صاحب بھی اگری کریں گے، جسٹس عمر عطا بندیال صاحب کا جو ایک فلا تھا وہ یہ تھا کہ فیصلہ جاری دیر سے کرتے تھے، اور جو فیصلہ لکھنا ہے اس میں کافی زیادہ وہ وقت لیتے تھے. اب آپ کے سامنے آڈیو لیکس کا معاملہ ہے جو حکومتی اعتراضات ہیں، حکومتی اعتراضات پر انہوں نے فیصلہ محفوظ کیا، اور 3 ماہ انہوں نے، وہ ایک مختصر سا حکم نامہ ہونا چاہیے تھا، انہوں نے اس پر 3 ماہ لگائے، اور جب حکومت جا چکی اسی حکومت کے خلاف انہوں نے وہ فیصلہ دے دیا. اس پر بھی کافی جو لیگل مائنڈز ہیں، جو قانونی ماہرین ہیں، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر یہی فیصلہ اپنے وقت پر آ چکا ہوتا تو شاید صورتحال ڈیفرنٹ ہوتی. نیب ترامیم کیس کا بھی انہوں نے ایک شارٹ اینڈ سویٹ آرڈر جاری کرنا تھا اپنی ریٹائرمنٹ سے پہلے. کل کا ایک دن ہے ان کے پاس، دیکھیں کل ایکسپیکٹڈ تو یہی ہے، بتایا یہی جا رہا ہے کل آ جائے. حسنات ایک تو یہ بتائیے کہ کیا یہ واقعی یہ رائے درست ہے کہ جسٹس عمر عطا بندیال ذرا فیصلوں سے گریز کرتے تھے؟ اور دوسرا سوال میں نے آپ سے بالخصوص پوچھنا ہے، ذرا اس کا پہلے آپ مختصر سا جواب دیں.
دیکھیں وہ ہم نے دیکھا کہ جسٹس بندیال جو ہیں وہ سب کو خوش کرنے کی کوشش بھی انہوں نے کی, بیلنس کرنے کی بھی کوشش کی کہ اگر ایک فیصلہ ادھر آ گیا تو دوسرا ادھر کر دیا. جسٹس قاضی فیصل کیس میں صدارتی ریفرنس خواہش کر دیا اور معاملہ جو ہے وہ FBR کو بھیج دیا کہ اسٹیبلشمنٹ بھی خوش رہے اور جسٹس قاضی فیصل اور وکلاء بھی خوش رہے. تو وہ جو بیلنس کرنے کے لیے وہ چیزیں کی, اور جو ایک جج کو فرم رہنا چاہیے وہ نہیں, ان کا سٹائل زیادہ بیوروکریٹک رہا ہے. جو ایک سول سرونٹ کا جج ذرا جو ہے وہ ہم نے دیکھا ہے کہ وہ اس نے اپنی اتھارٹی منوانی ہوتی ہے, وہ چیز مسنگ رہی. اور مین وجہ جو ہے میرا خیال میں وہ ایک ہی ہے کہ سپریم کورٹ کے اندر تقسیم بہت زیادہ تھی. اچھا اب ذرا مجھے یہ بتائیں حسنات کہ ہمارے جو آئندہ آنے والے چیف جسٹس ہیں جسٹس قاضی فائز عیسیٰ, حکومت آڈیو لیکس کے اوپر ایک نوٹیفیکیشن جاری کرتی ہے اور جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کو ایک کمیشن کی سربراہی سونپتی ہے, اور جسٹس قاضی فائز عیسیٰ اس کو بالکل یعنی بغیر وداؤٹ کوشچن اس کو قبول کر لیتے ہیں. اس کے بعد الیکشن پر 184(3) کے تحت الیکشن کے معاملے کی سماعت ہو رہی ہوتی ہے. ایک اور پیرلل بینچ میں جو جس کے سامنے یہ موضوع بحث ہی نہیں ہے, وہاں پر فیصلہ دے دیتے ہیں کہ 184(3) کے تحت جتنے بھی کیسز ہیں ان کی سماعت روک دی جائے. اس کے بعد جسٹس قاضی فائز عیسیٰ ایک ایسی مجلس میں تشریف لے جاتے ہیں جو دراصل قومی اسمبلی میں برپا کی گئی, اور وہاں اور قومی اسمبلی بھی ایسی جو آدھی ہے, پوری نہیں ہے, اپوزیشن موجود ہی نہیں تھی. جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے بارے میں جسٹس گلزار ایک فیصلے میں لکھ کے گئے کہ آپ وزیر اعظم کے بارے میں کوئی مقدمہ سننے سے گریز کریں, اور اس وقت وزیر اعظم کا مطلب تھا عمران خان. کیا جسٹس قاضی فائز عیسیٰ اس لیگیسی کے ساتھ, اپنے اس طرز عمل کے ساتھ جو ماضی میں ان کا سامنے آیا, پھر بالخصوص جب ان کے خلاف ریفرنس آیا تو انہوں نے نام لے کے بہت ساری باتیں کی, اس طرز عمل کے ساتھ یا اس لیگیسی کے ساتھ وہ کیا ایک ایسے جج ہوں گے جن کے اوپر سب کو بھروسہ ہو؟ دیکھیں اب جو ہمیں چیزیں جو پتہ چل رہی ہیں, ہفتہ ڈیڑھ ہو گیا ہے, اور جو ججز کے اندر ہارمنی مینٹین کرنے کی کوشش ہو رہی ہے, جیسے منیب اختر اور دوسرے 2 ججز سندھ کے, انہوں نے کھانا دیا تو وہ خود گئے اپنی اہلیہ کے ساتھ. اس کے علاوہ اور بھی ججز جو کھانا کر رہے ہیں وہ جا رہے ہیں, اور جو بتایا جا رہا ہے, ہماری جو ججز سے بات ہو رہی ہے وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ جی آپ چینج دیکھیے گا, یونٹی بھی نظر آئے گی. باقی بات بڑی واضح تھی کہ جوڈیشل پالیٹکس تھی. جسٹس قاضی فائز کو انسیکیورٹیز بھی تھیں, اور ان کو یہ بھی واضح, اور ان کے ساتھ جو ججز تھے دوسری سائڈ پہ, ان کو یہ تھا کہ یہ جو ججز الیکشن جلدی چاہ رہے ہیں, کیا یہ چاہ رہے ہیں, کیونکہ یہ بڑا واضح ہے کہ سپریم کورٹ کے اندر بھی ججز چاہ رہے تھے کہ جسٹس قاضی فائز کو چیف جسٹس نہ بنایا جائے, ان میں سے میجارٹی ریٹائر ہو چکی ہے. تو یہ ایک انسیکیورٹی تھی جس کی وجہ سے یہ چیزیں کی گئی. اگر ان ججز میں آپس میں انسیکیورٹیز ختم ہو جاتی ہیں تو میرا خیال ہے کہ پھر یہ دوسری طرف بھی دیکھیں گے. ہم نے دیکھا ہے کہ 3-4 سال تو یہ آپس میں ہی لڑائی ان کی ہوتی رہی ہے کہ جی انسیکیور اتنے ایک دوسرے کے حوالے سے رہے ہیں. تو اب امید ہی یہ کی جا سکتی ہے کہ چیزیں جو ہے وہ ٹھیک ہوں گی, ہوپس ہو کہ وہ اس تقسیم کا خاتمہ کر سکیں. بہت بہت شکریہ حسنات سرفراز, آپ ہمارے ساتھ پروگرام میں موجود تھے. ایک بریک لیں گے ناظرین, بریک کے بعد واپس آئیں گے تو گفتگو کے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے. ویلکم بیک ناظرین. عام انتخابات میں نتائج مرتب کرنے کے لیے بنائے گئے الیکشن مینجمنٹ سسٹم میں خامیوں کی نشاندہی ہوئی ہے. گو کہ الیکشن کمیشن کا یہ کہنا ہے کہ ان خامیوں کو جلد ہی درست کر لیا جائے گا, لیکن اس وقت سوال یہ ہے کہ اس صورتحال میں سیاسی جماعتوں کا اعتماد کیسے حاصل کیا جائے گا الیکشن کے حوالے سے. آپ پہلے تو یہ بات ہمیں سوچنی چاہیے کہ آخر الیکشن مینجمنٹ سسٹم ہمیں اب بنانے کا خیال کیوں آ رہا ہے؟ ہمیں یہ خیال پہلے کیوں نہیں آیا؟ اب یہاں پر الیکشن مینجمنٹ, اب الیکشن سر پہ ہے, وہ پنجابی میں کہتے ہیں کہ بوئے آئی جانجتے ونو کڑی دے کان. بات یہ ہے کہ جب آپ کا الیکشن سر پہ ہے اور بالکل چند ہفتوں کی دوری پہ ہے, باوجود الیکشن کمیشن کی خواہشات کے, اور آج آپ یہ ہمیں خبر بتا رہے ہیں کہ الیکشن مینجمنٹ سسٹم ناکام ہو رہا ہے یا خراب ہو رہا ہے یا اس کے اندر کوئی بھی خرابی آئی ہے,
تو آپ کو یہ بنانے کی ضرورت کیا تھی؟ اور مجھے خوف یہ ہے کہ کہیں الیکشن کمیشن اب اس بنیاد پہ نہ کہے کہ الیکشن نہیں ہم کروا سکتے، اچھا ہمارا چونکہ کمپیوٹر کام نہیں کر رہا، ہماری ای میل نہیں چل رہی، ہمارا انٹرنیٹ خراب ہو گیا، اس وجہ سے الیکشن نہیں کروا رہے۔ اور بھائی خدا کا نام مانو، پاکستان کے اندر اب یہ ڈرامے بازی ہے، یہ ڈرامے بازیاں چھوڑیں اور الیکشن کے بارے میں سیدھا اور سادہ راستہ اختیار کریں جس کے تحت ماضی میں الیکشن ہوتے رہے ہیں۔ یہ ہم ہر دفعہ ایک نئی پخ لگا دیتے ہیں اور اس کے بعد اسی میں پھنسے رہتے ہیں اور اگلے کئی سال ہمیں اسی میں گزر جاتے ہیں۔ تو الیکشن کا نیا تجربہ کرتے ہی بھائی ہر بار ہمیں بس اب چھوڑ دیں نا۔ ہم نے اب ہمارا جو الیکشن کمیشن ہے یہ تو ایسا لگتا ہے کہ ہر وہ تجربہ کرنا چاہتا ہے جو الیکشن کو روکنے کا سبب بن سکے۔ اچھا یہ تو اس کا بس نہیں چل رہا، یہ دستور کی ان شکوں پہ تیزاب ڈال دے جس میں الیکشن ہوگا۔ آپ کو ایسا کیوں لگتا ہے؟ ایسا گمان آپ کیوں رکھ رہے ہیں الیکشن کمیشن سے؟ میں ایسا گمان اس لیے رکھتا ہوں کہ الیکشن کمیشن کی پچھلے اپریل 2022 سے لے کے آج تک اس الیکشن کمیشن نے کسی ایک جگہ کہا ہو کہ ہم نے الیکشن کروانے، کسی ایک جگہ۔ ہم مجھے یہ بتائیے نا، تو جو الیکشن کمیشن بنایا ہی اس لیے گیا ہے کہ اس نے 90 دن کے اندر یا 60 دن کے اندر الیکشن کروانے ہیں اور وہ بہانے سازیاں کرے، تو اس کے اندر سے آنے والی یہ خبر بھی بڑی چونکا دینے والی ہوتی ہے کہ وہ کل کو یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ جناب ہمارے پین میں روشنائی نہیں ٹھیک، اس وجہ سے الیکشن ملتوی۔ اچھا چونکہ ہم نے کاغذ وہ فلاں نہیں ملا ہمیں، لہٰذا الیکشن ملتوی۔ اور جس طرح ماشاءاللہ مولانا فضل الرحمان انہیں فقہی دلائل سے مسلح کر رہے ہیں، مولانا فضل الرحمان کا آپ کو پتہ ہے کہ میں ان کی اجتہادی قوت کا بڑا قائل ہوں، لیکن جس طرح وہ فقہی معاملات میں پڑے ہوئے ہیں اور الیکشن کمیشن کو راستہ دکھا رہے ہیں کہ الیکشن کمیشن تم نے الیکشن نہیں کرانا چاہے کچھ بھی ہو جائے، تو اس سے خوف آتا ہے۔ تو لہٰذا اس سسٹم سے ہمیں اب اس سسٹم پہ بھروسہ نہیں ہے۔ ہمیں تو خیر پورے الیکشن کمیشن پہ ہی اب بھروسہ ہمارا متزلزل ہے، چاہے کہ اس کے بنائے ہوئے سسٹم پہ ہم پوری طرح بھروسہ کر سکیں۔ اس سسٹم کا بہترین راستہ یہ ہے کہ اس کو ابھی ڈسکارڈ کر دیں۔ اچھا، کوئی نیا تجربہ کرنے کی کوشش نہ کریں، ویل ری انوینٹ نہ کریں۔ ٹھیک، ابھی سب پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے، لیکن ایک فکرہ وہ یہ ہے کہ ہمیں الیکشن کمیشن اور سیاسی جماعتوں کا کلوژن نہیں چاہیے۔ ہم نہیں چاہتے کہ صرف ایسا الیکشن کا سسٹم ہو جو سیاسی جماعتوں کو کنونس کرنے کے لیے کافی ہو، عوام کو بھی کنونس کرنا ضروری ہے، کیونکہ اس وقت فضا میں ایسی سرگوشیاں ہیں کہ کسی ایک سیاسی جماعت کو فیور ملنے والی، تو الیکشن کمیشن اس کا اعلی کار نہ بنے۔ ہمیں ایسا سسٹم چاہیے جس پہ سارے عوام کو بلیو ہو کہ جناب صرف سیاسی جماعتیں آپس میں بیٹھ کے فیصلہ نہ کریں۔ غیر جانبداری دکھانی ہوگی الیکشن کمیشن کو۔ پروگرام کا وقت ختم ہوا، ناظرین آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ اگلے ہفتے، اللہ نے